औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मीर कायम कम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस थे, पूरी दुनिया की उस पे नज़र थी। तो इसलिए हमने भी सोचा कि ओवरसीज़ में भी हम इस पे ताज़ा तरीन रिजल्ट्स पे कोई बात करें, कोई तज्ज़िया दें। और गिलगित बल्तिस्तान से हमारे जो मेहमान हैं, एक तो पहले वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है बल्तिस्तान अस्करदू में, वहाँ पे हमला हो गया। इन लोगों ने हमला कर दिया वहाँ पे, पीटीआई के लोगों ने। वो बड़ा इशू बन गया। तो अभी जो है ना, वहाँ पे भी ये हालात चल रहे हैं। और आपको पता है, बर्फबारी भी और बारिशें भी और सारा कुछ, ठंड भी, उसमें भी वहाँ के लोगों ने बड़ा जोश व खरोश दिखाया। एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे धांधली जो है वो उस तरह बाज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन जो पहले तो मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी अगर हारती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हार गए हैं। लेकिन और ये मामला साथ में नज़र आएंगे कि जो आई मीन प्रॉब्लम्स है, मसलन एक प्रॉब्लम तो ये है कि वहाँ पे वुज़रा गए थे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज वीडियोस जो आई हैं धांधली की, वो भी हम इस पे भी बात करेंगे। और अभी साथ इमरान जाकिर जो है, वो आज उन्होंने टाइम दिया। हालांकि वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि जो मुश्किल लग रहा था कि वो टाइम दे सके। मैं उनको वेलकम करता हूँ। इमरान जाकिर मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं बल्तिस्तान के। इमरान साहब, वेलकम आपको जी। थैंक यू वेरी मच इब्रार साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू जी। हमने प्रोग्राम ज़रा पहले शुरू करना था, ज़ाहिर है आप लोगों के फ़ोन भी नहीं वहाँ चल रहे थे, आप बिज़ी भी थे, और ये सारे मसाइल थे। तो हमने कहा चलें, अभी रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं आए, तो ये बड़े अच्छे टाइम पे आप मिल गए हैं, बहुत मेहरबानी। मैं भी बात कर रहा था कि वहाँ पे एक तो पीपल्स पार्टी अगर हारती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये रवायत हमें डालनी चाहिए, एक बात। लेकिन ये हमें जो वहाँ के मसाइल थे, मसलन वुज़रा गए वहाँ पे, उन्होंने ओपनली वो जो पैसे ऑफर किए, और इलेक्शन कमीशन ने एंड पे जाके जब वो काम कर चुके हैं उस वक्त फिर बिलावल साहब को भी मना कर दिया, सबको मना कर दिया। दूसरी बात ये कि आज कुछ वीडियो शेयर हो रही हैं कि वहाँ पे खुद ही आर जो है वो ठप्पे लगा रहे हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो ये प्रॉब्लम तो हैं। तो इसलिए पहले तो मैं आपको ये है कि आप बताएं कि आज वहाँ पे स्कर्दू में खास तौर पे क्या हालात हुए। मेहदी शाह साहब जीते हुए नजर आ रहे थे, वो भी प्रॉब्लम हुई। चले सदर साहब तो जीते, अमजद हुसैन साहब, और जमील साहब भी जीते, और इस्माइल साहब भी जीते। ये सीटें निकली हैं, अभी और भी रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं। तो अभी क्या समझते हैं कि कितनी देर में सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और ये इंडिपेंडेंस भी जीते? क्या प्रॉब्लम है, जरा इस पे रोशनी डालें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको पता है कि इस टाइम पे भी हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको पता है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की जो हार्श वेदर है और कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा ये खिता महरूम है, उसकी वजह से मैं बर वक्त आपके साथ शिरकत नहीं कर सका, तो प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फर्स्ट। और नॉट अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि इलेक्शंस आज 15 नवंबर को इनेकाद किए गए, और बड़ा अच्छा टर्नआउट रहा। कुछ इलाकों में बर्फबारी की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन हुई, मिसाइल हुए, मगर ओवरऑल जो वोटिंग की जो परसेंटेज है अगर आप देखें तो वो बड़ी मुनासिब रही है। सेकेंडली, बल्तिस्तान में हमारे इन टोटल 9 हल्के थे जिसपे हमारे बड़े मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। उसमें से कुछ का रिजल्ट्स तकरीबन आ चुका है, और कुछ का रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। और इसमें अबरार साहब, हार जीत तो चलती रहती है, मगर आई मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय द चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, जिन्होंने 22 दिन से भी ज्यादा का दौरा किया। यहाँ से बल्तिस्तान से उन्होंने शुरू किया,
اور گلگت میں جا کے انہوں نے آج اپنی جو الیکشن کیمپین ہے وہ ان کی اختتام پذیر ہوئی. اور ہمیں کچھ چیزوں میں جو ہے ہم پچھلے ایک ہفتے سے پری پول ریگنگ کے حوالے سے چیئرمین بھی بول رہے تھے, ہم اپنے لوکل فورمز پہ بھی ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, جو کہ ابرار صاحب جو آپ کے ویورز ہیں ان کے لیے بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جو چیز جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ریگنگ ہونے جا رہی ہے, اس کا پہلا اندیہ تو یہ تھا کہ ہمارے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ہدایات تھی کہ کوئی بھی آفس بیرر گورنمنٹ کا نہ یہاں پہ آ کے کیمپین کر سکتا ہے اور نہ یہاں پہ آ کے جلسے جلوس میں شرکت کر سکتا ہے. انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا, یہاں پہ آئے, جلسے کیے, جلسوں میں بدتمیزیاں کی, ہماری جو اخلاقی روایات ہیں ان کا بھی انہوں نے خیال نہ رکھا, بہت غلیظ زبان استعمال کی, اور الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی کسی بھی حکم کو انہوں نے آن نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, اس میں تھوڑا بہت رول ہماری افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہماری لوکل جو نیشنل میڈیا ہے اس کا بھی ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے انہوں نے ہمارے ورکرز کو ڈس اپوائنٹ کرنا شروع کیا جعلی پولز دکھا کر. یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پری پول ریگنگ کا حصہ ہے کہ آپ اگر الیکشن ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلانی پارٹی کی پوزیشن اچھی ہے اور دوسرے کی اچھی نہیں ہے, تو یہ بھی پری پول ریگنگ میں شامل ہے یہ چیز. اور انہوں نے 4 دن پہلے یہ کیمپین شروع کی پری پول ریگنگ کی, اور انہوں نے ٹی وی پہ لوگوں کو دکھانا شروع کیا کہ پی ٹی آئی کو بڑی بھاری اکثریت ہے. جعلی پولز کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا شروع کیا, لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کیا. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ کیا جا رہا ہے. اور ابرار صاحب, میں آپ کو ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. اسکردو حلقہ 1 جو کہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب کا حلقہ ہے, 2 دن پہلے ایک بڑی سرپرائزنگ چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی, جو کہ آپ بڑے حیران ہوں گے دیکھ کے, کہ اسلامی تحریک کے کینڈیڈیٹ تھے سفیر عباس ایڈوکیٹ. سفیر عباس ایڈوکیٹ نے 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ راجہ زکریا کی حمایت میں وڈرا کیا, اور اس کو ابلائج کرنے کے لیے سیاسی رشوت کے طور پہ گنڈا پور صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ایک مشیر کی حیثیت سے, مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت سے, کہ ان کو مشیر نامزد کیا انہوں نے نوٹیفیکیشن میں, جو کہ ہینڈ ریٹن نوٹیفیکیشن تھا, اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے ان کو مشیر اپنا ہی مشیر بنایا گلگت بلتستان اینڈ کشمیر افیئرز کا. تو اس طرح کی چیز نہ ہم نے پہلے دیکھی نہ کبھی سوچی کہ ایک مشیر جو کہ پہلے ہی گلگت بلتستان میں آ کے پولیٹیکل جو ہماری ڈائنامکس ہیں اس کو چیلنج کر رہا ہے, وہ چیلنج کر رہا ہے ہماری الیکشن کمیشن نے کلیئر کٹ ہدایت دی ہیں, اس کو اس نے بریچ کیا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ سیاسی رشوت دینے کے لیے انہوں نے اسلامی کے ایک نمائندے کو پی ٹی آئی کے بندے کے اس پہ وڈرا کروایا, اور اس کو سیاسی رشوت کے طور پر اس نے مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان بنایا. تو یہ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, یہ سیاسی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا لوگوں کو جو ہے یہ پیغام دیا ہے اور بریف دیا ہے. ابھی آپ کو ویلکم بھی لوگ کر رہے ہیں, کوسچنز بھی آ رہے ہیں. پہلا کوسچن جو ہے وہ اٹس ٹو ارلی, لیکن وہ کوسچن ہے حسنین عباس صاحب کا ڈیوزبری اپنا یو کے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کس سے اتحاد کر کے حکومت بنانے کا آپشن رکھتی ہے, اگر ایسا ہے تو کس سے اتحاد ہوگا؟ مثلا دیکھیں نا, آپ کی 7-8 سیٹیں نکل آتی ہیں, نون کی 2 نکل آئی, جے یو آئی کی 1 نکل آئی, اور اس طرح کر کے کوئی آزاد ایسے ہیں ہم خیال. تو کیا ہم وہ بالکل ایسی کولیشن جو ہلتا ہی رہے, اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں نہ چلے جائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ابرار صاحب, سب سے پہلے تو ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹس آ رہے ہیں, ابھی ہمیں ایگزیکٹ پوزیشن واضح نہیں ہے کہ کیا حالات
کس طرف رخ بدلتے ہیں. تقریباً 3-4 گھنٹے مزید لگیں گے جس میں ہمیں سچویشن مزید کلیئر ہوگی کہ ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمیشہ سے لوگ آئیڈیالوجی ان کی جو ہے وہ بالکل میچ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بلاول بھٹو زرداری نے جب وزٹ کیا یہاں ایک ایسی کیمپین کی, ایک ایسی روایت ڈالی جس کی مثال آپ کو پہلے کہیں بھی نہیں ملیں گی. اور جہاں تک کولیشن کی بات ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں فی الحال کہ ہم خود اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر کچھ آزاد امیدوار ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہیں, اور لگ ایسا رہا ہے کہ اگر کوئی آزاد امیدوار ہمارے ساتھ ملیں تو ہم حکومت بنانے کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. مگر ابھی اس پہ کمنٹ کرنا تھوڑا سا ارلی ہوگا, اس لیے کہ ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں. کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں, خاص طور پہ اسکردو حلقہ 3, وہاں ایک علاقہ گلتری ہے جو کہ بہت دور افرادہ علاقہ ہے, اور وہ دیوسائی کو کراس کر کے وہاں سے جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ بڑی ہیوی برف باری ہو رہی ہے ابھی. تو اس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ یہ کہ ہمارے کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہوں گے. ابھی تک ابرار صاحب جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں. جو رپورٹس ابھی تک آ رہی ہیں رپورٹس بہت اچھی ہیں, خصوصی طور پہ گلگت میں بہت اچھی ریزلٹس آ رہے ہیں, بڑے خوشائن ریزلٹس آ رہے ہیں. گلگت میں آپ کو ایک اور گڈ نیوز دوں کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ, انہوں نے 2 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا تھا, ایک اپنی ان کی آبائی سیٹ جو ہے گلگت میں اور دوسری نگر میں. تو بائی دا گریس آف اللہ آلمائٹی وہ دونوں سیٹوں میں بڑی بھاری اکثریت سے جیتے ہیں, حالانکہ بہت سی مذہبی جماعتیں ان کے اگینسٹ چل رہی تھی. اچھا, تو آپ دیکھیں کہ یہ عمران یہاں پہ مجھے بتائیں, کیونکہ میں ابھی جو تازہ ترین ریزلٹس دیکھ رہا تھا, پہلی سیٹ پہ تو وہ کنفرم ہے, دوسری پہ تھوڑا سا 100 ووٹ یا سم تھنگ وہ پیچھے تھے. تو کیا آپ کو کمپلیٹ نہیں, ریزلٹ دوسری سیٹ پہ بھی میر صاحب, ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں رپورٹس بڑی اچھی ہیں, اینڈ تقریباً ہمارے کارکن وہاں پہ جشن منا رہے ہیں. آئی ایم کوائٹ شیور کہ دونوں سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے امجد ایڈوکیٹ نے جیت لی ہیں. اور ہمارے گلگت حلقہ 2 میں جمیل صاحب ہیں, ہمارے بہت بڑے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں, ان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی سیٹ جیت لی ہے. ہاں, وہ کنفرم ہو گیا, ان کا تو کنفرم ہو گیا ریزلٹ آپ جی, کے. باقی ہمارے انجینئر اسماعیل صاحب ہیں ہاں, جو کہ سیاچن گلیشیئر جہاں کا بارڈر ہے وہاں ان کا حلقہ لگتا ہے, سب سے دور حلقہ ہے, حلقہ نمبر 24, وہاں سے بھی کنفرم رپورٹ ہے کہ انجینئر اسماعیل صاحب بھی اپنی سیٹ اللہ کے فضل و کرم سے جیت چکے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ٹیکنیکلی, میں نے تو جیسے کہا نا کہ ہمیں چین پہ لینا چاہیے, اگر ہم ہار گئے ہیں تو ہار گئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی اس غدر میں بھی, جہاں پہ ایک ٹرینڈ چلتا تھا کہ آزاد کشمیر میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں وہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہو ادھر آ جاتا ہے, اور دوسروں کو جو جن کی پچھلی حکومت ہوتی تھی 1 یا 2 سیٹیں ملتی تھی. اب اگر ہم پچھلی حکومت میں 1 سیٹ لے گئے ہیں اور اس سے 2009 میں ہم نے حکومت بنائی, اور اب تو ہمیں 1 سیٹ بھی نہیں ملنی چاہیے تھی, لیکن بلاول صاحب نے جو کمپین کی جیسے آپ نے منشن کیا, تو میرے خیال میں ان کی وجہ سے اس الیکشن کو انٹرنیشنل ہائپ مل گئی, دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن اتنا, اب تو میڈیا بھی آ گیا, چلیں یہ بھی فائدہ ہوا. 98 ایئرز اولڈ ایک بابا جی, انہوں نے کہا ہمارا جذبہ جوان ہے, سردی ہمیں کچھ نہیں کہتی. تو لوگوں میں جو یہ تھا, ابھی میں سعدیہ بی بی کے الیکشن پہ آؤں گا ان کے حلقے کا, وہاں تو کچھ اور معاملات ہیں. یہ لوگوں میں جو سوری ان کی ڈسکنیکٹ ہو گیا, جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جی, وہ وہاں پہ حالات جو ہے نا, یہ انٹرنیٹ یہ پرابلمس ہو رہے ہیں. ابھی عمران ذاکر صاحب دوبارہ لائن پہ آ جائیں گے, تو یہ آپ سن رہے ہیں وہاں کے ایک نوجوان جو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عہدیدار بھی ہیں, میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں, اور جو گلگت علیحدہ ڈویژن اور بلتستان علیحدہ, تو بلتستان کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, اور جو فیس بک پہ بھی بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے. جی عمران, دوبارہ سے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. یہ جو لوگوں میں جذبہ جاگا ہے, کیا آپ سمجھتے نہیں کہ نوجوان لیڈر نے ان کو یہ کر دیا, ادروائز اگر مین لیڈرشپ نہ جاتی
تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے پھر اتنا ہوتا؟ ابرار صاحب آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن کیا ہے. پچھلے الیکشنز میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہماری ایک سیٹ جی تھی، اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت اچھی سیٹس جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. تو آف کورس اگر پچھلی الیکشن سے ہم ابھی اس الیکشنز میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی پوزیشن نو ڈاؤٹ پچھلے الیکشنز کی نسبت بے تحاشا بہتر ہے. اور اس میں دو کردار ہیں. پہلا کردار تو آف کورس جو اویئرنیس جو کام پیپلز پارٹی نے گزشتہ کئی سالوں سے گلگت بلتستان کی عوام کے لیے کیے، سیلف گورننس آرڈیننس 94 میں جو انہوں نے ایکٹ آئے، وہ سبسڈیز جو دی، وہ تو اس ہسٹری کا تو سب کو پتا ہے. ایک فیکٹر تو ایک سافٹ کارنر تو یہ آلریڈی گلگت بلتستان کے لوگوں کے دماغ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں تھا. کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کے بہاف پہ گلگت بلتستان کی عوام نے اپنا رد عمل دیا. پچھلے الیکشن میں ہم سیٹیں اس طریقے سے نہیں جیت سکے جس طرح ہمیں جیتنی چاہیے تھی. مگر یہ الیکشنز جو جس بات کی امپورٹنس رکھتے ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ڈائریکٹ انوالومنٹ، اور ڈائریکٹلی انہوں نے جتنا ٹائم ایک ایک حلقے کو دیا، اس سے جو اویئرنیس جو کہ ایک گیپ بن چکا تھا نوجوانوں میں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان، جو دورے انہوں نے بڑے ڈیٹیل دورے گلگت بلتستان کے کیے اور بڑا موقع دیا ورکرز کو اپنے ساتھ گھلنے ملنے کا، بات چیت کرنے کا. بڑی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی تھیں، میں خود ان میٹنگز میں تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ایک بڑی کمال ان کی شخصیت میں بات ہے کہ از اے ویری گڈ لسنر. انہوں نے ورکرز کو بولنے دیا، ورکرز کی شکایات سنی، مسائل سنے، اور یہ ساری چیزیں اس کا چین ری ایکشن تھا. لوگوں نے، آپ نے دیکھا، ہم نے یہاں تاریخی جلسے کیے، ہمیں جو ہے بہت اچھا رسپانس ملا عوام کی طرف سے. ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ابھی الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، رزلٹ آپ سامنے آئیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھے ووٹس لیں گے، اچھی اکثریت سے مجھے امید ہے سیٹیں نکالیں گے. اور پچھلے الیکشن سے اس الیکشن کو اگر کمپیئر کیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس میں جو فیکٹرز ہیں، ایک تو پارٹی نے جو گزشتہ کئی سالوں سے گلگت بلتستان کے لیے کام کیے، نمبر ون وہ، اور جی جی کوئی بات نہیں. اور آف کورس گلگت بلتستان کا رول میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رول ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اور اویئرنیس جو کہ یہاں کے نوجوانوں نے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں بلاول بھٹو نے ڈالی، اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اور اتنا دور افرادہ علاقہ وزٹ کرنا، کئی جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ میں پھنسے، کئی جگہوں پہ بجلی کے مسائل، کئی جگہوں پہ پانی کے مسائل، مگر ہمارا چیئرمین ڈٹا رہا. ہمارے چیئرمین نے ورکرز کے ساتھ ملاقاتیں کی، ورکرز کو بوسٹ اپ کیا، لوگوں کو گھروں سے نکالا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ووٹ پڑیں گے ہمیں، وہ ساری اس میں 90% میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ٹو دی چیئرمین ہمسیلف، جو انہوں نے کام کیا. اچھا، یہ کیونکہ ہم ابھی سیٹوں میں بعد میں آئیں گے کیونکہ ابھی کمپلیٹ ریزلٹس نہیں آئے، تو ظاہر ہے ہم نے تجزیہ بھی کرنا ہے. یہ جو وہاں کی عوام نے ہر ایک کو ویلکم کیا، مریم بی بی کے بھی بہت بڑے جلسے ہوئے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت بڑے جلسے ہوئے، پی ٹی آئی نے بھی، جو گورنمنٹ والے تو وہ کھینچ کھانچ کے لے آتے ہیں نا چلے. تو یہ پھر ووٹ جاتا کدھر ہے؟ یا پول نہیں کرنے اس دن آتے، یا مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے آج ویڈیوز آ گئیں کہ وہ آرز خود ٹھپے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو وہ باہر بیچ رہے ہیں. تو یہ ذرا وہاں کے ڈائنامکس بتائیں، کیونکہ آپ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے جیلی ووٹ کو پکڑنا بڑا آسان ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ابرار صاحب، اصل میں یہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے، مجھے کوئی آپ مسئلہ کی نہیں. آواز سننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر کے اس کو اسکرین پہ لکھ دیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے پاؤں گا، اس لیے کہ یہاں انٹرنیٹ فیسلٹیز آئی ایم ویری سوری اس طریقے سے نہیں ہے. مجھے آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا، میں یہ کرتا ہوں کہ لیکن وہ فون آپ کا دور ہے نا، کوئی نہیں، آپ جتنی بھی سمجھ سکیں آپ کیری آن کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ذرا سلو بولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ
پیپلز پارٹی کے جلسے بھی بہت بڑے ہوئے. بلاول صاحب نے وہاں پہ ایک لوگوں کو جگا دیا. مریم بی بی کے بھی جلسے بہت بڑے ہوئے, بہت بڑے جلسے ہوئے, پی ٹی آئی کے بھی ہوئے. تو یہ الیکشن ڈے والے دن یہ ووٹ جاتا کدھر ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود آپ جعلی ووٹ نہیں پکڑ سکتے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ابرار صاحب, مجھے آپ کا پورا سوال تو آئی ایم سوری سمجھ نہیں آیا. تھوڑی بہت جو آواز آئی وہ جلسوں سے ریلیٹڈ آئی کہ جلسے غالباً آپ نے یہی پوچھا ہوگا. جی جی سوری اگر میں نے صحیح طریقے جی سے جی سنا نہیں, آواز میں ہاں جی ڈسٹورشن ہے. جی گلگت بلتستان میں جو جلسے ہوئے, مریم بی بی نے بھی جو جلسے کیے, اور آپ اس کو اگر کمپیئر کریں, میں تو کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ جو جلسے مریم بی بی نے کیے, جو جلسے ہم نے کیے, اور جو جلسے پی ٹی آئی کی سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹرز نے کیے, آپ ایز اے ویور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو بلاول بھٹو زرداری نے جو جلسے کیے اور جو عوام نے ان کو محبت جو ان پہ نچھاور کی, it cannot be compared with the jalsas of PMLN and PTI. But yes, اس میں ابرار صاحب آپ کو تھوڑا سا میں گائیڈ لائن دیتا ہوں گلگت بلتستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کے حوالے سے. یہاں جی پہ یہاں پہ بیسیکلی 3 ڈویژنز ہیں. ایک ڈویژن گلگت ہے, ایک ڈویژن بلتستان ہے, اور ایک دیامر اسٹور ڈویژن ہے. کچھ جی ڈویژنز میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ بات کروں گا. کچھ ڈویژنز میں ہماری پوزیشن ہمیشہ سے بڑی مستحکم, بڑی مضبوط رہی ہے. گلگت میں جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ گلگت میں جو ڈویژن ہے اس میں بہت اچھی پوزیشن نظر آئے گی آپ کو پیپلز پارٹی کی. بلتستان ہمیشہ سے گڑھ مانا گیا ہے, مگر کچھ بلتستان کی اینڈ سے کچھ ہمیں خبریں ابھی پوری موصول نہیں ہوئی ہیں. مگر جو ہمارا حلقہ ہے, جس میں جو اسپیسیفکلی میرا حلقہ ہے, اس میں جو ہمارے فارمر چیف منسٹر ہیں سید مہدی شاہ صاحب, وہ حلقہ 1 سکردو سے کنٹیسٹ کر رہے تھے, اور وی ور کوائٹ ہوپ فل کہ رزلٹ بہت اچھا آنا تھا, اور ہمیں یقین تھا کہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے. مگر آپ کو جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پہ جتنی بھی مشینری تھی گورنمنٹ کی اور لوکل گورنمنٹ کی, انہوں نے لوگوں میں پیسے بانٹے, لوگوں کو پیسے بانٹ کے لوگوں کو توڑا, پری پول ریگنگ کی, جس میں اشتہارات دکھانا شروع کر دیے, جس میں لوگوں کو ایک تاثر پیدا کرنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی یہ الیکشنز پہلے ہی جیت چکی ہے, اور یہ کام انہوں نے 1 ہفتہ پہلے شروع کیا. مگر جی ابھی ابرار صاحب رزلٹ آنے ہیں, اور مجھے ابھی تک یقین ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی گلگت ہاں, بلتستان میں, I'm sure. یہی پہ ایک سوال بھی آیا ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنی سیٹیں؟ 3 تو اس وقت نکل چکی ہیں, 4 بلکہ 2 اگر امجد صاحب کی ابرار گنے. صاحب, اگر آپ مجھے ڈسکنیکٹ کریں, میں دوبارہ ریکنیکٹ کرتا ہوں. آئی کین ناٹ ہیئر یو. اچھا, میرے خیال مجھے میں آپ کی آپ کو آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. ہاں کر اگر لیں, کوئی میں چانس ہو. ڈسکنیکٹ کرتا ہوں, آپ کر لیں. یہی مسائل ہے وہاں کے, اور خاص طور پہ اس وقت تو رات ہو گئی ہے, تو ٹھنڈ کی وجہ سے اور مسئلہ ہو جاتا ہے, سگنل وہ خود فری ہو جاتے ہیں. یہاں پہ انگلینڈ میں ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اور ہی مسئلے ہیں. جی ہاں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسنین صاحب, جلسوں میں واقعی ویلکم سب کو کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کی نسبت جلسے جو ہے نا ڈفرینٹ تھے, اور مین لیڈرشپ کی ہوئی تھی, اور وہ علاقہ اتنا بڑا نہیں ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جی عمران بھائی, آپ سن سکتے ہیں؟ آپ جی, مجھے آواز آ رہی ہے جی آپ کی. اچھا, آپ نے بڑا اچھا وہ جلسوں کا کمپیئر کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں جو ہے نا پارٹیوں کے بڑے جلسے ہوئے ان ایکسپیکٹڈ, کیونکہ اس میں کریڈٹ بلاول صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو ووٹ کے تقدس کا, الیکشن کا, پھر آپ کے
اپنے حقوق کا وہ ساری جو انہوں نے فلسفی دی لوگوں تک پہنچی اور پھر عوام نکلی باہر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جلسے سب کے اچھے ہوئے ہیں, آپ ہر ایک کو جانتا ہے, تو جیلی ووٹ کیسے پکڑ سکتے ہیں, دھاندلی کیسے, پھر آپ کیسے دھاندلی کو کہیں گے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ہار ماننی چاہیے, کیونکہ اگر ہم 4-5 سیٹیں بھی لے جاتے ہیں تو یہ بگ بوسٹ ہے. لیکن آپ ظاہر کہہ رہے ہیں ریزلٹس نہیں آ رہے ابھی, آپ کتنی سیٹیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کتنی نکل جائیں گی؟ ابرار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے جو اویئرنیس ان کو ملی اس الیکشن میں, جو ٹرن آؤٹ, اگر آپ پرسنٹیج ایگزیکٹلی میں آپ کو نہیں بتا سکتا, مگر آئی ایم کوائٹ شیور کہ اگر پچھلے الیکشن سے اس کو آپ کمپیئر کریں تو لوگوں جی نے گھروں سے نکلے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, جی لوگوں کو اس بات کو معلوم ہو چکی ہے کہ ووٹ کے ذریعے ہی وہ اپنے فیصلے کریں گے, اپنے نمائندوں کے ذریعے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئے ایز اے سٹیزن آف گلگت بلتستان, میں سلام کرتا ہوں اپنے گلگت بلتستان کے شہریوں کو جنہوں نے جی ووٹ کی اہمیت کو جانا اور ووٹ دیا, ووٹ کاسٹ کیا. نمبر 1, دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں پڑا, اگر ہم ہار گئے کسی ایک حلقے میں تو وہاں دھاندلی ہوئی. میرے خیال میں ایسا کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. دا ریزن وائی صحیح کہ ابھی الیکشنز میں, پچھلے الیکشن سے ابھی کے الیکشن میں اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہماری جو پرفارمنس ہے وہ تو 500% بہتر ہے. جی رزلٹ آ رہے ہیں, بڑے خوشائن رزلٹ آ رہے ہیں. جی ابھی تک میں نے اپنے حلقے میں آپ کو جو 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی, اس کے علاوہ ووٹ چوری کرنے کی جو بات چیت اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی. میں اپنی پرسنل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بلتستان میں ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ ادھر اس طرح کے کوئی مسائل ہوں. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں کو حق ہے اپنی پارٹی کو چننے کا, اور لوگوں نے جو سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جو لوگوں کو شعور دیا ووٹ دینے کا, اس کی جی پرسنٹیج ڈبل ہو گئی. تو سب سے پہلے تو یہ چیز خوشائن ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے ہی اپنی لیڈرشپ چننے کا فیصلہ کیا. تو یہ چیز خوشائن ہے. مگر ابرار صاحب, یہ بالکل میں کہوں گا, بار بار کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, 100% اٹھایا ہے. الیکشن 7 دن پہلے آپ ایک اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جیت رہی ہے, ایک تاثر دینا شروع کر دیتے ہیں, چینلز میں آنا شروع کر دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کو واضح برتری ہے, آپ کے سرویز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو برتری ہے. تو دس از واٹ یو کال پری پول ریگنگ. اور حلقہ 1 کی مثال آپ دیکھ لیں کہ حلقہ 1 میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اسلامی تحریک کے بندہ جو کہ وڈرا کرتا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے اس میں, اور اس کو ابلائج کرنے کے لیے آپ اس کو سیاسی رشوت کے طور پہ آپ اس کو جی بنا دیتے ہیں مشیر برائے گلگت بلتستان. تو ریگنگ تو ہو رہی ہے اور ہوئی ہے سب, اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ ہو رہی ہے, اور ہم تو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے اوپر شور کر رہے ہیں. اور ریگنگ ہوئی ہے, مگر ریگنگ کے باوجود آپ ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ کے فضل و کرم سے پی 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 گلگت بلتستان will do very well. I'm very much sure. اچھا, ایک سوالات بھی میں کر رہا ہوں عمران, آپ یقین کریں میں نے بڑے لیڈروں سے بھی پروگرام کیے, جرنلسٹ سے بھی کیے, ٹاپ جرنلسٹ سے, اور ایک دم اتنی ویورشپ نہیں آئی جتنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کتنی ویورشپ ہے, اور لوگ کتنے انٹرسٹ سے اپنے ساتھ میں سجیشنز, کویسچنز اور سارے انالیسز بھی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, حالانکہ ہم نے پروگرام لیٹ شروع کیا. اب میرا کویسچن ہے عمران کہ بلاول صاحب نے تو بالکل کریڈٹ جاتا ہے, لیکن کیا بلاول صاحب کی جو باتیں تھیں, جیسے میں نے کہا عوام نے ایکسیپٹ کی, خاص طور پہ عارضی صوبے والی, پیپلز پارٹی نے کونسل سسٹم دیا, پھر اٹانومی دی, صوبائی اختیارات دیے, تو اب جو عارضی صوبے والی بات ہے یہ ہر پارٹی نے کی ہے. تو لیٹ سپوز کہ پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے اور وہ ساؤتھ پنجاب کی طرح صوبے کو بھول جاتی ہے, پھر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟
کیونکہ لوگوں نے اس وقت تینوں ابرار پارٹیوں صاحب کو آپ نے بڑا میرے خیال ریلیونٹ میں کوشچن کیا، تھینک یو ویری مچ. جی اس کے اوپر بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. جی پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ وعدہ ابھی نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گلگت بلتستان میں پولیٹیکل ریفارمز ہوئے ہیں جی اس کے نزدیک نزدیک جو ہم صوبائی اختیارات کے نزدیک جتنا بھی گئے ہیں وہ سارے ریفارمز، وہ ساری ہوں ترجیحات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو کچھ کیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں لیجسلیٹو اسمبلیز دیں 2009 میں سیلف گورننس ایکٹ کے تحت جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے، تو یہ ایک مائل سٹون تھا. گلگت بلتستان کو تو پہلے لوگ شمالی علاقہ جات کے نام سے پہچانتے تھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے گلگت بلتستان کو سب سے پہلے تو اس کی شناخت دی، ان کا نام دیا. نمبر ون، جی یہ جو آئینی جو آپ نے بات کی، یہ بھی 2018 کے مینیفیسٹو میں ہمارے درج ہے. جی 2018 کا اگر آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں ابراہیم صاحب، جی تو اس میں کلیئر کٹ پروویژنل پروونس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اگر آپ صحیح 2018 کا ہمارے دوست جو ویورز ہیں وہ بھی اگر سن رہے ہوں تو 2018 ہوں کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے اس میں بڑے کیٹیگوریکلی گلگت بلتستان کے بارے میں پیپلز پارٹی کے کیا خیالات ہیں اور ان فیوچر میں ان کے کیا اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ بڑے کلیئر کٹ لکھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے تو الیکشن میں جو ہے اس کو بھی میں تو پری پول ریگنگ ہی کہوں گا کہ ایک رقبہ انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دے دیا کہ جی ہم پروویژنل. پہلے تو انہوں نے اپنے پہلی ٹویٹ میں تو انہوں نے کانگریچولیٹ کر کے کہا کہ جی پروونس بنا دیا ہے. اس کے بعد ایز یوزول انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ پروویژنل پروونس کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو پروویژنل پروونس کی بات تو ہم آلریڈی 2018 میں اپنے مینیفیسٹو میں کر چکے ہیں. اینڈ ابرار صاحب لیٹ می ایشور یو کہ یہ کیپیسٹی، یہ پروویژنس، یہ کیپیسٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی رکھتی ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کہ ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بات سے بھرنے کی کافی عادی ہیں، تو جی یہ چیز پچھلے 22 دن سے بلاول بھٹو زرداری لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں. پچھلے ہمارے پاسٹ ایکشن سے دیکھ لیں تو یہ ہم نے کیا بھی ہے. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس آئینی جو جد و جہد ہے، اگر اس میں کوئی حل کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے گورنمنٹ، تو دیٹ از اونلی پاکستان پیپلز پارٹی. باقی کوئی پارٹی اس میں نہ اتنی سیریس ہے، نہ ہی وہ اس کے اوپر اتنی ضرورت رکھتی ہے. اینڈ آئی کین ایشور یو یہ 2018 کے مینیفیسٹو میں ہمارے درج ہے. اور عمران خان کی باقی باتیں بھی پچھلے 2-2.5 سال سے عوام سن رہے ہیں، کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور یہ ایک سیاسی لقمہ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. اور آپ بھی اللہ آپ کو زندگی دے، میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ کتنی اس کے اوپر اصلاحات کرتے ہیں اور کتنے سیریس ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آپ کی نالج میں اس سلسلے میں ایک اضافہ کروں آپ کے ویورز کے، کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی صوبہ بنا دیا. بڑی ہلچل ہوئی، 3-4 دن ہلچل ہوئی اور اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا. اور آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی صاف صاف کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک گلگت بلتستان اے پروونس. ہوں تو یہ محض ایک لقمہ ہے میر صاحب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیپیسٹی ہم لوگ ہی رکھتے ہیں اور ہم لوگ ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں لکما تو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 3 پارٹیوں کا میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو تو گورنمنٹ ان ویٹنگ کی وجہ سے ووٹ مل سکتا ہے. پی ٹی آئی کو اس وقت گورنمنٹ ہے ان کی، اس وجہ سے لوگ صوبے کی جو ہے نا وہ بات پہ آ جاتے ہیں. نون لیگ کا اس وقت کچھ مسائل دوسرے ہیں، ان کے تو 11 بندے بھی چھوڑ گئے ان کو، جس میں سپیکر وزراء بھی تھے. تو ہم دونوں میں مقابلہ تھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی حکومت میں ہے یا آئے گا تو وہ صوبہ بن سکتا ہے عارضی. تو خدا نہ خواستہ ابھی وہ ڈیمیج ہوگی وہ چیز، ہرٹ ہوئے لوگ، تو لوگ پھر کیا ریئیکشن کریں گے؟ لیٹ سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ کیا ریئیکشن کریں گے؟ یہ میرا سوال تھا. دوسرا سوال ہے ہمارے دوست نے کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم نے تعلیم اور صحت میں کیا کام کیا؟ دوسرا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا سر پلیز.
پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 2009 میں گورنمنٹ تھی، مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو ہم نے ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں کیا کام کیا. اور میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کے پاس ہیڈ فون ہے، اگر آپ ہیڈ فون لگا لیں تو. عمران صاحب اصل میں ابھی اپنے سیکریٹریٹ سے آ رہا ہوں، اور ہمارے کوئی مسئلہ نہیں، سیکریٹریٹ کوئی پہ مسئلہ جو نہیں، حالات کیری ہو آن رہے ہیں آپ کو معلوم ہے. جی، میرا کیری موبائل، آن میرا سسٹم بھی جو ہے وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہا ہے انٹرنیٹ کے کیری تھرو. آن کیری آن تو سر. افراتفری میں ہی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. اپولوجائز اگر آپ کو سننے میں کوئی دقت ہوئی اور مجھے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے میں اگر دقت ہوئی. میں آپ کا جو کوشچن نمبر 2 ہے، جس میں اس کے اوپر پہلے بات کرنا چاہوں گا، جس میں سید مہدی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. 2009 میں جب ہماری گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلیز تشکیل پائی تو بھاری اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی. اس میں ابرار صاحب کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، جو کہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی جو حکومت بنائی، تو نمبر 1 دہشت گردی کا ہمیں بدترین سامنا تھا. آئے روز دھماکے ہوتے تھے. چلاس کا واقعہ آپ دیکھیں، اور کئی متعدد ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے شروع میں ہمارے لیے بہت مسائل پیدا ہوئے. سیکنڈلی، اسکردو کے جلسے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سید مہدی شاہ صاحب کو بابائے روزگار کا خطاب دیا. یہ انہوں نے آف کورس کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور وزیر اعلیٰ تھے 25,000 نوکریاں، میر صاحب 25,000 نوکریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہماری حکومت تھی 2009 میں، ٹھیک، 35,000 نوکریاں ہم لوگوں نے دی. ہم لوگوں نے صحیح، پولیس ریفارمز کیے، ہماری پولیس والوں کی تنخواہیں ڈبل کی، ڈبل 1 ڈبل 2 کیا. ہیلتھ سیکٹر میں بے تحاشا کام کیا. تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی ہاسپٹلس تھے ان کو اپ گریڈ کیا، ان کی فنڈنگ کی، ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا. اس کے بعد ہمیں عطاباد میں ایک بہت بڑا سانحہ آیا. ہماری تمام تر جو مشینری تھی، ہمارے وسائل بڑے کم ہیں صوبے کے، وہ تمام تر ہماری مشینری اور ہماری اٹینشن عطاباد کی طرف چلی گئی. دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی، مگر اگر آن فیکٹس آپ بات کریں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 25,000 سے زائد نوکریاں دی. پولیس ریفارمز کیا، پولیس کے جو ہمارے آفیشلز تھے ان کی تنخواہیں ڈبل کی، گورنمنٹ آفیشلز کی تنخواہیں ڈبل کی، ڈبل 1 ڈبل 2 بنائی. ہیلتھ سیکٹر میں میجر ریفارمز کیے. تمام ڈسٹرکٹس کے، ہمارے یہاں پہ 10 ڈسٹرکٹس ہیں، تمام ڈسٹرکٹس میں آن ریکارڈ ہم لوگوں نے ان کی اپگریڈیشن کی. ان کے نمبر آف بیڈس کو 250 تک ریز کیا. وی میڈ شور کہ وہاں پہلے گوسٹ ہاسپٹل ہوتے تھے. وی میڈ شور دیٹ ایوری ہاسپٹل ہیز اے اسپیشلسٹ. ہر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ 2009 میں جب مہدی شاہ صاحب واز دی چیف منسٹر، تو بہت ساری اصلاحات کی گئی. نیا سسٹم تھا. دہشت گردی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر ان تمام ہرڈلز کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 2009 میں ہماری جو گورنمنٹ بنی ہے اس نے بے تحاشا کام کیے ہیں، اور اس کی مثال آپ کو اور کسی گورنمنٹ کی اس میں نہیں ملتی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا ابرار صاحب اس میں کہ ہمارے کئی ایسے منصوبے تھے، جو کہ اس وقت پائپ لائن پہ تھے، مگر ہماری حکومت ختم ہو گئی. پی ایم ایل این جو کہ کریڈٹ لیتی ہے ان چیزوں کے اوپر، اسکردو میں چھمک پل تھا، اس بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی، کریڈٹ پی ایم ایل این لے لیا. اس کے بعد بلتستان یونیورسٹی جو تھی وہ ہمارا پروجیکٹ تھا، مگر حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا. پروجیکٹ آن لائن تھا، وہ بھی کریڈٹ پی ایم ایل این نے لے لیا. سی پیک جس پہ عمران خان صاحب، جس پہ پی ایم ایل این بڑا شور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آن ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ پروجیکٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. So there are number of things which we have done in past, اور اللہ کے فضل و کرم سے I am quite confident کہ جو کام کمپیئر کر لیں آپ، جو کام، جو نوکریاں، جو اصلاحات ان حالات میں دہشت گردی اور کئی معاملات کے باوجود ہم نے کیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں اور بہترین کام کیے ہیں. زبردست، ویل سیٹ. میں عمران ذاکر 2009 کی جب میں نے بات کی، جو کوشچن آیا، تو اس وقت ظاہر ہے آپ اس لیول پہ پالیٹکس میں نہیں آئے ہوں گے، اور لیکن زبردست آپ نے جو ہے نا بریف دیا ہے.
اور انٹرنیشنلی بھی یہ اوورسیز میں جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2009 میں کیا کچھ دیا. اب ایک کوشچن ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا آپشن بی کیا ہے, لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ جب کمپلیٹ رزلٹ آ جائے گا تو پھر شاید آپ پلان بی پہ جائیں گے, لیکن کیا پلان بی تھا پہلے سے کوئی؟ جی میر صاحب، ریزلٹس تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا، کئی ہماری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جہاں پہ برف باری ہے، مسائل ہیں، ایشوز ہیں. جی میرے خیال میں جب رزلٹ ابھی بڑا ارلی ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنا، مگر جب رزلٹ آئے گا تو اس وقت ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر کچھ کمنٹ کریں. مگر آئی کین اشور یو کہ پیپلز پارٹی ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. لیکن عمران پلان بی کیا تھا ہمارے پاس؟ مطلب لیٹ سے کہ جیسے کوشچن تھا کہ ہم کولیشن بناتے ہیں, تو کولیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون ہو سکتا ہے 1 یا 2 سیٹیں لے لے, جے یو آئی لے لے, پھر دیکھیں نا آخری دنوں میں نیر بخاری صاحب نے اتنا کام کیا کہ تحریک فقہ جعفریہ وہ ہمارے ساتھ مل گئی, پھر اسماعیلی فرقہ بھی. تو یہ سب کچھ کر کے جب کوئی آزاد بھی امیدوار ہے, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں, لیکن کیا آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کی طرف آنے کی امید کرتے ہیں ہم؟ جی ابرار صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. آزاد امیدواروں کی 2-3 لوگوں کو میں مینشن کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا. نمبر 1، ہمارا کھرمن کا جو حلقہ ہے وہاں پر جی وزیر سلیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے. سرپرائزنگلی ہفتہ پہلے پی ایم ایل این سے جمپ مار کر جنہوں نے پی ٹی آئی میں این الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے جمپ آن کیا، جی وزیر سلیم صاحب کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، جو کہ پچھلے 3-4 سال سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے. اور فدا محمد ناشاد صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں، جو کہ پچھلی حکومت تھی، اس میں وہ اسپیکر بھی رہے ہیں. تو اسپیکر جی صاحب نے جب الیکشنز میں جمپ کیا اور اسپیکر صاحب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، تو وزیر سلیم صاحب کو کک آؤٹ کیا گیا اور وزیر سلیم صاحب کی جگہ فدا محمد ناشاد صاحب کو ٹکٹ دیا گیا. اینڈ فار یور انفارمیشن اس حلقے میں وزیر سلیم صاحب جیت چکے ہیں. تو ایک آزاد ہاں امیدوار جو کہ پی ٹی آئی نے بڑی امید سے پی ایم ایل این سے توڑ کر لے کے آئے تھے، وہ ہار چکا ہے. آزاد امیدوار نمبر 1. دوسرا، میر صاحب، جو ایک اور بہت بڑی سرپرائزنگ چیز تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے ہی ایجوکیشن منسٹر یہ بھی پی ٹی آئی میں آئے تھے، اور ان کا بھی مقابلہ ایک آزاد امیدوار سے ہوا، اور یہ آزاد امیدوار بھی اپنے حلقے میں جیت چکے ہیں. تو یہ بڑی سرپرائزنگ 2 چیزیں صرف میں آپ کو بلتستان ریجن کی بتا رہا ہوں. آف کورس جن لوگوں کو آزاد امیدواروں کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو پی ٹی آئی نے جو کہ 3-4 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کو کک آؤٹ کر کے پی ایم ایل این کے اپنی طرف سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کو وہ لے کے آئے. ان میں سے 80% کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آف کورس جو آزاد امیدوار جو کہ کک آؤٹ جن کو کیا پی ٹی آئی نے، ان کا رخ جو ہے وہ 101% ہماری طرف ہوگا. تو اگر ہم اچھی سیٹس اپنی نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ناراض امیدوار جو کہ آزاد الیکشن لڑے ہیں پی ٹی آئی سے ناراض ہو کر، وہ 101% ہماری طرف آئیں گے، تو مجھے بڑی امید ہے. اور اس وقت تک میں بڑا آپٹمسٹک ہوں، اور میں ویری مچ شیور کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آزاد امیدوار بھی اگر ہماری طرف آ گئے، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف جانے کے چانسز بہت کم ہیں، تو ہم ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم آزاد امیدوار، اور اس وقت حالات دیکھ کر کچھ پارٹیز جو کہ مائنورٹی میں ہیں، اگر وہ بھی ان کے کچھ ورکرز جیتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس کنڈیشن کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، میں 2 سوال اور لے لیں. آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے گی؟ 7 یا 9؟ تو تب ملا کے کوئی 8-10 بن جائیں
تو تب کولیشن بنا سکتی ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جن وزیروں نے الیکشن میں وہ پیسے کی آفر کی کھلے عام، وہ اب تو ریٹ بڑھا دیں گے. اب تو آزاد ہے ایم ایل اے کی بھی جو ہے نا وہ لاٹری نکل آئی ہے. اب تو وہ بہت زیادہ پیسہ اور وہ جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہیں، ان کو وزارتیں بھی دے سکتے ہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سعدیہ دانش جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کی، وہ تو اپنے حلقے میں جا بھی نہیں سکتی تھی. وہاں کے آپ کے سٹی پریزیڈنٹ نے کمپین چلائی پیپلز پارٹی کے. تو یہ کیا حالات ہیں؟ اگر وہ جیت جاتی تو کیسے وہاں پہ وہ جاتی؟ یہ ابھی تک کتنی مطلب پسماندگی تعلیم کی وجہ سے ہے یا کیا کنزرویٹو ہے لوگ، یہ کیوں ہے؟ یہ ذرا عورتوں کے لیے بڑا بڑا اہم سوال ہے. یہ ٹکٹ دے کے پیپلز پارٹی نے بہت بڑا کام کیا ہے. جی ابراز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سعدیہ دانش صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. بڑی ڈائی ہارڈ ورکر ہے، ڈیلی کیمپین کرتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ ایک میسج بھیجا ہے ٹو دی ہول ورلڈ کہ ہمارے گلگت بلتستان میں خواتین کا ایک بہت اہم کردار ہے. ایک لٹریسی ریٹ ہمارا، اگر خواتین اور مردوں کا ریشو آپ نکالیں تو اس میں خواتین کی جو لٹریسی ریٹ ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ مردوں سے زیادہ ہے. یہاں خواتین بڑی باشعور ہیں. یہاں خواتین جو ہیں وہ ہر میدان میں، خصوصاً گلگت ریجن میں، ہنزا ریجن میں بڑے انٹرپرینورز خواتین ہیں. وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا روزگار کماتی ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ابھی تک وہ کلچر انٹروڈیوس نہیں کیا گیا تھا جس میں خواتین ہماری نمائندگی کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آئس بریک کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، جنہوں نے چانس دیا ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتی خواتین الیکشن لڑنے کے لیے. اتنی ریسٹرکشنز اور اتنی پابندیوں کے باوجود چیئرمین نے ایک بڑا بولڈ اسٹیپ لیا. سعدیہ دانش جو ہماری سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو وہاں سے کھڑا کیا. اور یہ ایک میسج ابرار صاحب، اگر ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں، الیکشن کو اوپر سے پش ڈال دیں، الیکشن کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں، جو جی میسج پوری دنیا میں سعدیہ دانش کے اس حلقے سے الیکشن میں کھڑے ہونے سے کیا ہے، یہ کلیئر میسج جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیریس ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے جی مسائل کے حوالے سے. اور اس ہم، کو میں الیکشن کنٹیکس سے دور کر کے ایک پازیٹیو میسج کے طور پہ بھی لیتا ہوں کہ یہ آئس بریک ہو گئی ہے. اور یہ جی آئس بریک ہونے کی وجہ سے ہماری باقی خواتین جو کہ پہلے ہمت کرنا کیا سوچتی بھی نہیں تھی الیکشن میں حصہ لینے کا، وہ آئس بریک ہوئی ہے. اور اس سے صحیح. آپ آگے دیکھیں گے بہت پازیٹیو اس چیز کا رسپانس آئے گا. اور الیکشن کو چھوڑ کے اور بھی ہماری زندگی میں جدھر گلگت بلتستان میں خواتین اس طریقے سے فرنٹ لائن پہ نہیں آتی تھی، یہ ان کے لیے شروعات ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک خاتون کو ایک ایسے علاقے میں الیکشن لڑوایا ہے جہاں پہ کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ الیکشن خاتون لڑیں گے. میرے خیال میں اگر اس کو الیکشن سے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ بھی کریں تو یہ ایک میسج جا رہا ہے پوری دنیا ہم، کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا انیشیٹو ایک ایسے علاقے میں لیا جہاں پہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، جہاں ان کو ڈیلی ان کو ان کی زندگی رسک پہ ہے. مگر ہماری جو امیدوار ہے وہ ڈٹی ہوئی بھی ہے. وہاں جانے کی کیمپین کرنے کی بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیچھے نہیں ہٹی اور الیکشن انہوں نے لڑا ہے. جی انشاءاللہ رزلٹ جو مرضی ہو، مگر اس موقع کے اوپر انہوں نے بڑی جرت دکھائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسے ریجن میں جہاں خواتین بازاروں تک میں ان کی رسائی اتنی آسانی سے نہیں ہے، تو بہت اچھا قدم اٹھایا گیا اور تمام پارٹیز نے کیٹیگوریکلی اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اچھا میں پھر وہ سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں تھوڑا سا، آپ اس کے پاس چلے جائیں. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی سیٹیں ہم ایکسپیکٹ کر کے کچھ نہ کچھ کولیشن بنا سکتے ہیں. ایک دوسرا، لیٹ سے فار ایگزامپل ہم حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو کیا سمجھتے نہیں ہیں آپ کے پھر ہمیں فنڈز کون دے گا؟ تو پھر ہم پھر لمبو میں رہ جائیں گے.
मरकज से ही बात करनी है तो मरकज में तो वो बैठे हैं, वो आगे सिंध को इतना तंग करते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान तो एक मतलब छोटा इलाका है, कम सीटें हैं, उन्हें कितना तंग करेंगे? ये इस पे इन दोनों बातों में बताएं जरा। जी इब्रार साहब, सबसे पहले तो जहां तक सीट्स का ताल्लुक है, हमें मुझे अभी तक के हालात देख के ऐसा लग रहा है तकरीबन 7 से 8 सीट्स पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जो अभी रिजल्ट्स, कई रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं, मगर उससे जी। ऐसा लग रहा है कि तकरीबन और 7 से 9 सीट्स अगर पीपल्स पार्टी लेती है और मजीद अट्रैक्ट करती है आजाद उम्मीदवारों को, तो नंबर वन, एक तो वो इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो हुकूमत बना सकती है। मगर आपका जो जी। दूसरा सवाल है, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। ये सारी जी। चीज और ये सारी हुकूमत की मशीनरी गिलगित बल्तिस्तान की रिवॉल्व करती है फंड्स के लिए। ऑफ हम्म। कोर्स जो फंड्स हैं वो हमें आते हैं वफाक की तरफ से। वफाक में हुकूमत इमरान खान साहब की है। फाइनेंशियल मसाइल जिससे पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है वो आप सबके सामने है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी की सूरत हाल देखकर कि तकरीबन 7 से 9 सीट्स हम लेने की पोजीशन में हैं, इसलिए कि कई रिजल्ट्स आना भी बाकी हैं। तो इब्रार साहब, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। फंड्स ऑफ कोर्स जारी होते हैं वफाक की तरफ से, और अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बना भी लेती है, अगर कोalition करती है कुछ और पार्टीज के साथ और आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिलाती है, तब भी ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आती है तो। इट विल नॉट बी एन इजी टास्क। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप अगर अपोजिशन में जाते हैं तो अपोजिशन एक स्ट्रांग अपोजिशन होगी, तो क्या ये सूबे को फायदा नहीं होगा कि पीटीआई लेट से आ जाती है कोलिशन में अपने आजाद वगैरह मिला के, तो वो तो फंड ले लेंगे, ऊपर से जब अमजद साहब की सरबराही में जो भी अपोजिशन लीडर्स आ रहे हैं वही आएंगे, अगर आते हैं तो। अभी मैं मतलब रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे हम जीत जाए, हम हुकूमत बनाए, तो तस्वीर के दोनों रुख हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर अपोजिशन में आती है पीपल्स पार्टी, तो क्या हमारा ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा? हम उसको गवर्नमेंट को, पहले अपोजिशन तो हमने इतनी देखी नहीं, एक एक दो दो सीटें आ जाती थी, वो क्या अपोजिशन हुई? तो इस दफा तो अगर आई भी तो 7 8 सीटों वाली, 5 7 सीटों वाली अपोजिशन आएगी। इब्रार साहब, सबसे पहले तो अभी रिजल्ट्स जब कंपाइल हो रहे हैं, तो अभी तक तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े होपफुल हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवारों को और कुछ पार्टीज को अट्रैक्ट करती है, तो हम अभी भी इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बना सकते हैं, नंबर वन। अगर फॉर ठीक। इंस्टेंस हम हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो अमजद जी। हुसैन एडवोकेट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो अपनी जी। दोनों सीटों पे अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हुए हैं। जमील साहब हल्का नंबर 2 से भी कामयाब हुए हैं। जमील साहब हमारे डेप्यूटी स्पीकर भी रहे हैं असेंबली के 2009 में। और बड़े जी। आउटस्पोकन अमजद साहब भी और जमील साहब भी बड़े दलेर और बड़ी इफेक्टिव यंग लीडरशिप है, जिनको जो नई हमारे नौजवान नस्ल है वो बड़ा लुकअप करते हैं। वो बड़े उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है अपनी कम्युनिटी के ऊपर। तो जी। सबसे पहले तो हमारा टारगेट तो यही है कि हम अल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। अगर अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है और अभी जी। तक के हालात देखकर सीटें हमारी बड़ी अच्छी अभी तक हम ले रहे हैं, अगर हम्म। ओपोजिशन भी लेती है तो ओपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। और ओपोजिशन में आपको पता है कि एक स्ट्रांग लीडरशिप, एक स्ट्रांग आवाज का होना बड़ा जरूरी है, जो कि अमजद हुसैन एडवोकेट प्रूव कर चुके हैं कई मौकों पे। हक की हाकमियत, हक की मिल्कियत का नारा उन्होंने लगाया। हक की हाकिमियत का मतलब हमारे इस इलाके में हुक्म चलाने, हुकूमत करने की जो राइट है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। और हक की मलकियत जो यहाँ पे एक बहुत अहम टास्क था,
کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی زمینوں پہ جو خاص سرکار اور ڈفرینٹ کچھ ادارے زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے، ان پہ اپنی کنسٹرکشن کرتے تھے، تو حق ملکیت جو نعرہ لگایا میرے ایڈوکیٹ نے، وہ لوگوں کو یہ شعور دیا کہ گلگت بلتستان کی زمینوں کے مالک بھی گلگت بلتستان کی عوام ہے. اور یہی میسج میر صاحب اگر وہ ہم ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، امجد صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی یہ حق حاکمیت حق ملکیت کا نعرہ گھر گھر گلگت بلتستان کے پہنچایا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ہم حکومت میں آنے کی پوزیشن میں ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو حق حاکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ جو کہ امجد حسین ایڈوکیٹ نے لگایا، اسی کے اوپر ہی ہم اپنی اپوزیشن کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ گلگت بلتستان کی عوام کو ہی ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے بڑا بڑا اچھا کہا. امجد صاحب کا میرے خیال میں سیاسی قد بھی وہ بڑھ گیا اس بات سے. ان کے نعرے کو پبلک نے اون کیا کہ ملکیت اور یہ سارا، یہ ان کی سیاسی جو ہے نا ایک قسم کی اپنی وہ لیگیسی بن جائے گی، اور ضرورت بھی ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا کسی موقع پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ جہاں پہ نون کمزور ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے، جہاں پہ ہم کمزور ہیں ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں؟ یہ اوپن الیکشن ہونے سے بھی تو ہم کو کچھ سیٹوں کا نقصان ہوا ہوگا نا؟ صاحب ابھی تک میں نے اپنی پرسنل میری رائے یہ تھی کہ پی ایم ایل این کی جس طریقے سے کیمپین چلی، ان کی کیمپین جس طریقے سے چلائی، اس سے ایک پرسپشن ایسا آ رہا تھا کہ کم سے کم 4 سے 5 سیٹیں پی ایم ایل این نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی. مگر ریزلٹس اگر آپ دیکھیں تو ریزلٹس دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس الیکشن میں. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو کہ گلگت سے الیکشن لڑتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، اور سابق جو پچھلی گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی اس کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، ان کی جی تیسری پوزیشن آئی ہے اپنے حلقے میں، جو کہ جی بڑی ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی، اس لیے کہ حفیظ الرحمان صاحب یہ کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طریقے سے گلگت بلتستان میں کام کیا ہے تو بڑی پازیٹیو ان کی اپروچ بڑی پازیٹیو تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی 4 سے 5 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی. مگر اب پی ایم ایل این کے حالات دیکھنے میں ایسے آ رہے ہیں حافظ صاحب کی پوزیشن کو دیکھ کر کہ وہ شاید 1 یا 2 سیٹیں بہت زیادہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. تو پی ایم ایل این کی طرف ہم لوگ پہلے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اب بھی اس پوزیشن میں پی ایم ایل این نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی کولیشن بنائے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا کہ پی ایم ایل این کی کسی سیٹ کے اوپر کامیابی ہوئی ہے. اگر ہوتی بھی ہے تو وہ میکسیمم 1 یا 2 سیٹوں پہ ہوگی. ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں، مگر میرے خیال میں ہمارا جو زیادہ ٹرینڈ ہوگا وہ آزاد امیدواروں کی طرف ہوگا. ہم آزاد امیدواروں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں رادر دین پی ایم ایل این. اور جو یہ تاثر پیش کیا جا رہا تھا کہ کوئی کولیشن یا کچھ چیئرمین کی اور ان کی لیڈرشپ کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس سے کچھ رومرز تھے کہ شاید کوئی معاملات طے پا گئے اور کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو ایسی باتیں نہیں ہیں، اور پی ایم ایل این جو ہے اس کے ساتھ مجھے کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ ملے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ 1 یا 2 سیٹیں زیادہ سیٹیں لے پائیں گے، اور ہماری اپروچ ہوگی دیٹ ول بی مور ٹورڈز دی آزاد امیدوار. اچھا، یہ سوال آیا ہے، مطلب کہ انفارمیشن آئی ہے کہ 10 بجے کی نیوز میں یہ آ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی نے 9 سیٹیں جیت لی اور پیپلز پارٹی نے 5، اور آگے رزلٹ روک دیا، رزلٹس نہیں آ رہے. اب ایک تو سوال یہ ہے، اس پہ بات کریں. ظاہر ہے اس وقت تک تو جب میں نے یہ پروگرام سیٹ کیا تھا، بشارت زید جو آپ کے کزن بھی ہیں انچارج تھے الیکشن سیل کے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی 9 بجے تک یہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے ہمارے الیکشنز کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹے علاقے ہیں جلدی ہماری کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. تو آج یہ وہی
RTS والا سسٹم ہو گیا, ریزلٹس رک گئے ہیں. اب میں حلقہ کے حساب سے بھی میرے پاس سارے جو ہے نا وہ ہیں کینڈیڈیٹس پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی نے 23 کھڑے کیے, ظاہر الیکشن 23 پہ تھا. پھر پی ایم ایل این نے 21 اور پی ٹی آئی نے بھی 21. پی ٹی آئی کے منسٹر بھی شہباز گل بھی سارے پروپوگنڈا کر رہے تھے جی کہ پی ایم ایل این نے صرف 7 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سید جلال علی شاہ کیا جیت سکتے ہیں؟ ینگ ہیں. اور آگے سید محمد علی شاہ صاحب کا وہ کیا ہے اس وقت, وہ کس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں؟ اور انجینئر اسماعیل صاحب تو جیت گئے ہیں. یہ ان کینڈیڈیٹس میں آپ کن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 2-4 نام گنائے. جی ابرار صاحب, ابھی جو شروع میں ریزلٹس آنے شروع کیے تو میڈیا کے اوپر ایسا تاثر دینا شروع ہو گئے کچھ چینلز کہ شاید پی ٹی آئی ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ کر رہی ہے الیکشنز. جب تھوڑا سا انتظار کیا تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی سامنے آنا شروع ہو گئی. ابھی ریزلٹس آنا رک گئے ہیں, تو آپ اس کا بڑی اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریزلٹس کی عوام تک رسائی کس کے ہاتھ میں ہے, نمبر 1. اور ریزلٹس کیوں رکے ہیں؟ ریزلٹس اگر حکومت ایک اچھی پوزیشن میں ہوتی پی ٹی آئی, تو ریزلٹس تو وہ فوری طور پہ جاری کرتی. تو ریزلٹس کا رکنا ایک آپ کے لیے, آپ ایک بڑے ڈائی ہارڈ پولیٹیشین ہیں, پولیٹکس پہ بڑی نظر رکھتے ہیں, ریزلٹس کا رکنا اس بات کی علامت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنیکشن پھر ظاہر ادھر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. تو اس بات پہ جو ہے نا یہ الیکشنز گلے کی ہڈی بن سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی, اور اس وقت پی ایم ایل این کے پی ٹی آئی کے لیے بھی حکومت میں. تو یہ اس سے پی ڈی ایم کو بڑا تقویت مل سکتی ہے, اور یہ ان کے جو آگے چیزیں الیکشن میں ڈالی ہوئی ہیں مطالبات ہیں, یہ ایک بہت بڑا مطالبہ آ جائے گا اور تازہ آ جائے گا. اس سے پی ڈی ایم کا یہ جو پشاوروں والا جلسہ ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہو جائے گا. اور 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ ہے پی ڈی ایم کے, اور ہمارا یوم تاسیس بھی ہے. عمران ذاکر صاحب جیسے ہی لائن پہ آتے ہیں دوبارہ, تو اسی سوال کو ہم ڈسکس کریں گے. کافی ٹائم بھی ہو گیا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویورشپ اس کی بہت ہے اور کوسچنز بہت آ رہے ہیں, لوگوں نے بہت انٹرسٹ لیا ہے. حالانکہ میں نے 4 بجے پروگرام شروع کرنا تھا, تو 5:30 پونے 6 بجے شروع کیا, بہت لیٹ. تو الحمدللہ, بلکہ پونے 6, ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا جی, ہاں 1 گھنٹہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ شور نہیں کرتے جی ہمارے ہیں تو نہیں, لیکن فیکٹس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. فیکٹس تو یہ ہے کہ آپ ریزلٹس روک رہے ہیں, تو یہ یہاں پہ بڑا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. یہ وہی آر ٹی ایس جیسے خراب ہو گیا تھا, تو ریزلٹس پہ جو ہے نا جس طریقے سے آئے تھے, تو میرے خیال میں پہلے دھاندلی کی کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے 2-3 دفعہ وہ کیا ہے یہ کہ بھئی ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے ہار, لیکن یہ جو الیکشن کے ریزلٹس کا رکنا ہے نا, یہ بہت بڑا جو ہے نا کام اب کچھ ہو رہا ہے, بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور دیکھیں کیا, جیسے میں نے کہا تھا کہ اس دفعہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ نے فوج جی, لیکن آئی بھی تو وہاں پہ ہے. سول کپڑوں میں بھی بہت سارے کام سیکرٹ ایجنسی والے کر سکتے ہیں. یہ بڑے معاملات ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے, اور جو بظاہر لوگ وہاں کے بیچارے کرتے ہوئے بھی وہ جو ہے گھبراتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے تو شاید تو چھوٹا لگا نا, مطلب پسماندگی بھی ہے, مسائل ہیں. لیکن یہ جو الیکشنز کا روکنا ہے نا, میرے خیال یہ بہت بڑا ایشو ہر پارٹی کو مل جائے گا. یہ بہت بڑا ایشو آ گیا, اس میں چھوٹی بات نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک عورت الیکشن لڑ رہی ہے جس کے عمران نے بات کی, اور وہ بیچاری اپنے حلقے میں نہیں جا سکتی. پیپلز پارٹی نے دیکھے انہیں ٹکٹ بھی, وہ ان کا حلقہ نہیں تھا, اور تاغیر وہ ان کا حلقہ نہیں ہے, انہیں دوسرے حلقے سے وہ ٹکٹ ملا ہے. تو پیپلز پارٹی نے بہت بڑا ایک ایڈونچر کیا ہے کہ ایک لیڈی کو
جو انفارمیشن سیکٹری بھی ہیں، جن کی وجہ سے بلتستان کی عورتیں بھی باہر نکلی ہیں جب سے وہ انفارمیشن سیکٹری، پہلے وہ سر بھی تھی وومن ونگ کی، تو ایک لیڈی کو وہاں پہ ٹکٹ دیا ہے کہ جہاں پہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا بھی اختیار نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کا یہ نیا رول تھا جو پچھلے 2018 کے الیکشن بھی جو اپلائی ہوا تھا کہ 10% اگر وومن کی ووٹس نہیں ڈلتی جس کانسٹیچوئنسی میں، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا وہ ریزلٹ. تو اس لیے پھر وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بزرگ عورتیں ہیں ان کو ووٹ کے لیے جائے گا، تو وہ یہ جو ہے نا یہ فارمیلٹی پوری کی جائے گی 10% کی. تو کولیشن بنا یہ اٹس اے بگ کوسچن نو. کیوں کہ اب پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی بہت بڑا ایج تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی زیادہ تر 99.9% کے مانے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہیں اتنی سیٹیں نہ لے جائے کہ وہ نیک ٹو نیک والا مسئلہ آ جائے تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کی بھی کوئی سیٹ اسی طرح روکی ہو ہرانے کے لیے. جے یو آئی ایک دو سیٹیں وہاں سے نکال لیتی ہے. ایک دفعہ ایم کیو ایم نے بھی سیٹ نکالی تھی. تو ابھی حالات جو ہے نا وہ الیکشن جو بلاول صاحب کی کمپین تھی، جو معاملات ایسے چل رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا تھا کہ جیسے یہ پاکستان پورے کا جنرل الیکشن ہو رہا ہے، چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، اتنی اس کی ہائپ ہو گئی تھی. تو الحمدللہ ابھی پیپلز پارٹی گریسفلی کمپیٹ کر رہی ہے اور دیکھیں کتنی سیٹیں نکالتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے سیٹوں کے علاوہ کہ آپ نے ووٹ کتنا لیا، وہ پھر سارا ووٹ بھی گنتے ہیں کہ ووٹنگ میں کون سی، مثلا کسی جگہ پہ ہم ہار گئے ہیں لیکن ہم نے ووٹ اچھا خاصا لے لیا ہے، کلوز مارجن سے آ رہے. تو اسی لیے دوسری پارٹیوں سے پھر کمپیریزن آ جائے گا، پی ٹی آئی اور نونو یہ تین پارٹیاں کہ اب کس پارٹی نے ایوریج ووٹ زیادہ لیا ہے. ووٹ میں ہم آگے نکل سکتے ہیں although کہ ہم کانسٹیچوئنسی ہار سکتے ہیں، لیکن جس کانسٹیچوئنسی میں جیتتے ہیں وہ اس میں جو ہے نا مارجن ووٹ دے کے، تو یہ اس چیز ہم کور کر سکتے ہیں کہ ووٹ عوام کا کتنا ہے. سم ٹائم حلقہ آپ نہیں جیتتے ہیں اوکے، لیکن 2-4 حلقوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کا اس پارٹی سے ووٹ زیادہ بن رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک سیٹ جیتی ہو، 2 جیتی ہو، لیکن جو 4-5 حلقے نزدیک ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. ابھی ایک اور چیز ہے، بلتستان میں تو گیا ہوں، ہمارے ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں، تو وہاں کی ڈائنامکس عام بندہ نہیں سمجھتا. بلتستان جو ہے وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جتنی گلگت میں. گلگت ایک چھوٹا شہر ہے، لیکن آگے ہنزا چلے جائیں آپ اور نگر چلے جائیں تو وہاں آپ کی یہ سیپیک کی وجہ سے اور چائنا کی وجہ سے جو پہلے سے تھا وہ وہاں پہ روڈز اچھے ہیں. اسکردو میں اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک بہت بڑا ابھی تک مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جو اسکردو اور گلگت آنے کا راستہ ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ چلو بلاول بھٹو صاحب بھی راستے میں وہ سلائیڈ آئے گی تھی تو وہ بیچارے رکے رہے ہیں گاڑیوں میں سے نکل کے، انہوں نے بھی انجوائے کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ جہاز پہ جائیں یا کچھ کریں. بائی روڈ کے ایک عوامی مہم چلائی اور عوامی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا. آئی تھنک کہ عمران ذاکر صاحب اب مشکل لگ رہا ہے وہ آئیں. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. یہ گفتگو ایک میرے دوست نے کہا جی کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے لیکن الیکشن کے نزدیک نہیں. تو بات یہ ہے کہ الیکشن کو ہی ہم نے ڈسکس کرنا تھا. تو یہ ویسے تو ہم پروگرام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پولیٹیشنز کو، جرنلسٹ کو میں اس لیے لاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستان کی پولیٹکس سے اور پاکستان کے میڈیا سے اور پاکستان کے حالات کے لیے ان دو کیٹیگری جو ہے پولیٹکس اور پولیٹیشنز اور جرنلسٹ، ان کے ساتھ ان کا کوئی کوآرڈینیشن ہو، اونرشپ ملے. ہم ٹی وی پہ ادھر سے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ سنا جی، لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے، جو بھی ہے. تو ہم خود یہاں سے جب بیٹھ کے
ان لوگوں سے بات کریں گے, ان کی بات سنیں گے, وہ ایک ڈفرنٹ مسئلہ ہوگا. اس میں پھر وہ لوگ بھی ہمیں پیپلز پارٹی نے تو ووٹ دینے کا حق دیا تھا, بلکہ ہمیں وہ الیکشن تک بھی لے گئے تھے. اس وقت تو پی ایم ایل این جو نا وڈرا کر گئی تھی, ورنہ وہ اس وقت لا بن جاتا. تو پی ٹی آئی کا تو ایک جملے میں ان کو آپ میئر کر سکتے ہیں کہ ان کا لیڈر زبان پہ قائم نہیں رہتا. جو بندہ زبان پہ قائم نہ رہے وہ کیا بندہ ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں عوام کے لیے کروں گا, چاہے میری جان بھی چلی جائے, لیکن میں اس عوام کے لیے اس اصول پہ میں ڈٹ جاؤں گا. بندے کا نہ اصول ہے, اس بندے کا نہ زبان ہے جی, نہ ویژن ہے. سارے چور اکٹھے کر کے, چینی چور, آٹا چور, ٹماٹر چور, آلو چور, ڈالر چور, ہر چیز کی, گیس چور, بجلی چور, آپ ایک لمبی لائن ہے. ٹھیک ہے, پشاور والی بی آر ٹی بھی دیکھ لیں, ہر جگہ پہ. اور پھر وہ ان کا جملہ پورا ہوا نیازی صاحب کا, انہوں نے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے تھے, وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ میرے نزدیک یہ وہی نیازی صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے جی کہ میں کوشچن نہیں بناؤں گا. یہ وہی نیازی صاحب ہیں, میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. وہاں پہ بھی گئے, ایون سعودیہ سے قرضہ لینے کے لیے ان کی گاڑی چلاتے رہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب. اور آج انہوں نے 2 ارب ڈالر مانگ لیے نا, اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو اب طاہر شریفی صاحب کو بھیج رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. تو اب معاملات جو ہے نا وہ بہت بگڑ گئے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کے لیے کوئی معاملات اس طرح بگڑے. حکومتوں کے ساتھ اپوزیشن تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کی اکانومی گرے. لیکن ان کے حالات چلنے والے اور کام کرنے والے نہیں ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آج لیٹ پروگرام شروع کرنے کی بھی معذرت, لیکن الحمدللہ عمران ذاکر سے بڑی زبردست گفتگو. یہ بڑا ینگ ڈائنامک وہ پولیٹیکل ورکر ہے, اور بڑا پولیٹیکل نیوکلس ہے عمران ذاکر میں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری پارٹی کو جو ہے وہ ینگ گنز آگے آئیں, تاکہ پارٹی میں وہ وہی کٹا, اور میرے خیال میں آئیں گے, اس لیے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ینگ ہے وہ اس طرح بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آگے لا رہے ہیں, خود پبلک میں جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی پارٹی بڑے اچھے طریقے سے ریوائیو کرے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ریزلٹس آئیں تو ہم فیس بک پہ میں ویسے شیئر کر دوں گا, اور باتیں کہ یہ جو ریزلٹس رکے ہوئے ہیں اس میں ہم کوئی ڈٹ جائیں ان کے آگے. سکردو میں 1-2 لڑائی ہم نے لڑ لی, لیکن یہاں پہ دیکھیں دور دراز علاقے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. لیکن اب الیکشن میری نظر میں بڑا نیوٹرل ہوتا ہوں, اس پہ ہار گئے تو ہار گئے, لیکن اب میری الیکشن میں میری نظر میں الیکشن انتہائی کنٹروورشل ہو چکے ہیں. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیوٹرل ہوئے ہیں. جب ریزلٹس رکنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھے کہ پھر یہ وہی آر اوز والا الیکشن, یہ وہی آر ٹی ایس والا الیکشن, یہ دونوں 2013 اور 18 کے الیکشنز, یہ وہی ڈرامے شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالی جمہوریت کی جیت ہوگی. ایک اور میں بات کہہ دوں, کل بھی میں نے ٹی وی پروگرام میں کہی کہ پی ایم ایل این سب کو پتا ہے, خود بھی اسٹیبلشمنٹ سے آئے ہیں, اور پتا ہے وہ بھی اب جمہوریت کا ووٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, آئین کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ شہید ذوالفقار بھٹو کی جیت ہے, یہ پیپلز پارٹی کی جیت ہے. ہم کہتے تھے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بات کریں گے تو لوگ اس کو سمجھیں گے. شہید بھٹو صاحب کی قربانی ہوگی, بی بی شہید کی قربانی ہوگی, مرتضیٰ بھٹو, شاہنواز بھٹو, نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, اور ان کے سر پہ لاٹھیاں لگی, ان کی دماغی توازن چلا گیا. لیکن ہم اپنے مشن میں ڈٹے, اور آج دیکھیں سمجھ مل رہا ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والے وہ بھی ووٹ کو عزت دو, وہ بھی آئین, وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد, جیے بھٹو.